हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर राना और सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ। बात चल रही है सरदारी निज़ाम के ऊपर। आपको दिसंबर की वो शाम ज़रूर याद होगी जब बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने बुगटी सब ट्राइब्स को इकट्ठा किया और 8 कबाइल की जो पगड़ी है अपने सर के ऊपर रख ली। और ये जो पगड़ी सर के ऊपर दस्तार बंदी हुई, पगड़ी सर के ऊपर रखी गई, वो सबसे बड़ा दर्जा था जो आली बुगटी, जो बुगटी साहब के साहबजादे हैं, उनके पास जो दस्तार थी उसके से भी बड़ा ये दर्जा और रुतबा जो है वो उन्होंने अपने नाम किया। और तकरीर जो की वो तो एक बड़ी वार्निंग थी और कि रियासत की रिट को तस्लीम करें और जो नहीं करेगा उसके साथ रियासत क्या करेगी। एक बहुत बड़ा जरगा था, एक इज्तिमा था जहाँ पे ये तकरीब हुई। एक तरफ तो रियासत पाकिस्तान सरदारी निज़ाम की मुखालफत करती है और दूसरी तरफ वो क्यों सरदारों को प्रोटेक्ट करती है और सरदारी निज़ाम के ज़रिए निज़ाम को चलाना चाहती है बलूचिस्तान के अंदर। ये बड़ा अहम सवाल है। और ये कि आली बुगटी को सरदार बनाने में कौन था, क्या उसके पीछे ब्राह्म दाग बुगटी, जिनका क्लेम है कि नवाब अख्तर बुगटी के बाद जो है वो लेजिटिमेट सरबराह हैं बुगटी ट्राइब के, क्या वो एक पूरी कशमकश थी। ये जो बुगटी कबीले के अंदर सरदारी का एक पूरा इंस्टीट्यूशन है और उसके लिए जो पॉलिटिक्स है और एक जो जंग है, वो एक पूरे सरदारी निज़ाम के इंस्टीट्यूशन की खराबियां वो हमारे सामने लेके आती। क्योंकि ब्राह्मदाग तो इस वक्त जो है वो यूरोप में जला वतन है। और उनके साथ डॉक्टर मालिक साहब ने भी जब सीएम थे मुज़ाकरात किए और उसके बाद भी इतलात हैं कि उनकी कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। और उनकी शराइत ये थी कि उनको बुगटी कबीलों की सरबराही दी जाए जिसके वो लेजिटिमेट हकदार हैं। और वो जो पीपीएल के साथ मुआहदे जो हैं और रॉयल्टी के, वो रॉयल्टी भी उनको दी जाए। और रियासत की जो कमिटमेंट जो बुगटी ट्राइब्स के साथ अकबर बुगटी साहब के दौर में थी, जो 2002 तक 3 तक जो इंटैक्ट रही, उसको तमाम रात को बहाल किया जाए तो वो आ सकते हैं। लेकिन रियासत का रवैया जो है वो समझते हैं कि ब्राह्मदा बुगटी अब कोई रेलेवेंट नहीं है पूरे इंसर्जेंसी के अंदर बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की जो समाजी साख्त है वो नेम कबायली है और नसीराबाद और कुछ इलाकों में नीम जागीरदारी है। मासवाए 2-3 सरदारों के 3 सरदारों के जो इस्टेब्लिशमेंट के इंटीरियर हैं, हमारे सब सरदार जो है ना वन वे और अदर वे वो रियासत के बिल्कुल। तो इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर साहब आपका मुकाबला है किससे कौम परस्त जमातों का? वो उस सरदार से है जो रियासत के साथ खड़ा हुआ है या बराह रास्त रियासत से मेरा शिकायत है? मुकाबला और उस शख्स से जो नाइंसाफी करता है। ये तो बड़ा सादा चाहे सवाल। हम चाहे चाह रहे हैं चाहे इसका देखो वजाहत ना, इसके चाहे वो जिस जात से जिस जुबान से जो मुझसे ज्यादती करता है, मेरी उसके साथ जो है ना वो है जद्दोजहद है उसके खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि अगर रवैयों में तब्दीली आ जाए, बलूचिस्तान को पॉलिटिकली डील करे, बलूचिस्तान के मसाइल को एड्रेस करें। मुझे कहते हैं क्या वे फॉरवर्ड है, मैंने कई दफ़ा वे फॉरवर्ड उसमें भी ठीक है मैंने बताया कि जी। दीज आर द वे फॉरवर्ड, गो अकॉर्डिंग टू दिस। एक छोटा बहुत हमारा कारोबार था, 10-15 लाख लोग जो वो करते थे, उन लोगों ने डिक्लेयर किया ये स्मगलिंग है। भाई ये स्मगलिंग तो पता नहीं कितने सालों से हो रहे हैं। तो ये स्मगलिंग का तो ताल्लुक जो है वो तो फिर रीजन के साथ भी बन जाएगा, फिर वो अमेरिका भी इसमें आ जाएगा, फिर सऊदी अरब भी आ यार जाएगा। हम कोई इसमें नहीं आएगा, अच्छा। अमेरिका इतना परेशान नहीं है कि तुर्बत वाले को 2 टाइम का खाना मिल जाता है, अमेरिका परेशान हो जाता है। ठीक है ना? उनको लगता है कि वो बड़ा कोई ब्लैक होल बन गया, पैसों का नहीं, हैरान कोई बाजार ब्लैक है। होल नहीं है। 80% तो सरकारी लोगों को जाता है ये पैसा है। नहीं, ये तो फिर नहीं, मैं नहीं ऑनेस्टली नहीं, टेलिंग मुझे यू, पता है, मुझे पता है कि ये तो हमने ये इनवार से भी पूछा कि ये कितना पैसा, फिर वो
سرفراز جب انٹیریئر منسٹر تھے ادھر، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہے حصہ ہے ایف سی کا بھی ہے، سب کا، یہ تو سارے مانتے ہیں، وہ تو پولیٹیکل اکانومی کا پورا دیکھیں اب ایک سوال۔ پولیٹیکل اکانومی ہماری انفارمل تجارت ہے. اب فرض کریں میں ایران کے 100 کلومیٹر پہ رہتا ہوں، میری تمام اشیاء خوردنوش ایران سے آتا ہے، وہ سستی ہے. کوئٹے سے میں 1000 کلومیٹر پہ رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ماشکیل ہے، اسی طرح واشوک ہے، اسی طرح تفتان ہے. اب مجھے اگر ایک آٹے کی بوری 100 روپے پہ ملتا ہے ایران میں، اور جب کراچی سے آئے گا تو 400 روپے ہوگا، تو میرے لیے تو وہ 100 روپے وہ ہے نا. صرف وہاں مسئلہ تیل کا نہیں ہے، وہ بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس کو ہم بغل نہ، صرف پچھلے سال 2024 میں یہ جو گوادر کا 250 جو ہم اس کو کہتے ہیں، 40 ارب روپے ہم نے وہاں ریونیو جمع کیے فیڈرل گورنمنٹ نے، 40 ارب کا. یہ تو صرف جو 7 آپ نے بنائے تھے جو لیگل ہے، لیگل ہے اس سے. یا تو لوگوں کو لیگل اپرچونٹی دے دو، ٹھیک ہے نا. ایسی چھوٹی موٹی کاروبار جو ہم کر سکے، بڑی کاروبار تو ہم نہیں کر سکتے نا. بالکل. چلیں ہم اس کو دوبارہ لے کے آتے ہیں سیاست کے اوپر، اور اختر مینگل صاحب تو لگ رہے ہیں کہ وہ مایوس ہو گئے آج کی صورتحال سے، تو آپ ابھی تک پر امید لگ رہے ہیں آپ کی بات کہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میں جب یاد نہیں ہے پرائمری میں تھا، مڈل میں تھا، ایوب خان کے خلاف جو یونٹ کے خلاف جو نعرہ بازی ہوتے تھے، تو اس زمانے میں بھی ہم نعرہ بازی. میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، میری تمام زندگی جہد مسلسل میں گزری ہے. لیکن بگٹی ٹرائبز کی سیاست جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر بڑی اہم ہے، اور کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں سے نئی انسرجنسی کی بنیاد پڑی تھی نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے امان اللہ کنرانی صاحب جو بگٹی صاحب کے بہت قریب رہے، ان کے ساتھ بات کی تھی ٹرائبل نظام کے اوپر، خاص طور کے اوپر بگٹی ٹرائبز کے حوالے سے. تو ان کی ایک مختصر گفتگو سن لیں، تو اس کے بعد ہم آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہم ایسے مکس اپ کرتے ہیں یا بلوچستان سے منسوب کرتے ہیں، ایسا میرے نزدیک اس طرح نہیں ہے. دیکھیں قرآن شریف میں بھی ہے، قبائل کا ذکر ہے، اور قبائل کے اندر قبائل کے بڑوں کا ذکر ہے. اس قرآن میں خلافت کا بھی ذکر ہے، سربراہی کا بھی ذکر ہے. یہ سارے نظام ہیں. اب وہ ایک غیر روایتی کہیں یا غیر سرکاری نظام ہے جو قبائل کے اندر ہے، اور اس کے اندر یہ میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نواب بگٹی کا ہی ریفرنس دوں گا کہ وہ کہتے تھے کہ سرداری نظام جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی خاندان کا ہے، یہ لوگوں کے ول پر منحصر ہے کہ وہ اپنے قابلیت صلاحیت کے نتیجے میں کس کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں. دیکھیں لارڈز کیا ہے، انگریز کا جو دور ہے ایون برطانیہ میں اور پورا سسٹم چلتا رہا، تو اس کے اندر یہی تھا کہ لارڈز اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے تھے، جا کر اپنے ادھر کے اپنے کنگ کو یا کوئین کو جا کے اپنے مسائل بتاتے تھے. تو سردار کا بھی ایسا ہی ایک سسٹم ہے جو اپنے لوگوں کے معاملات، سردار اس وقت سردار تھا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، جس پر آج تک میں تو کہتا ہوں آج تو اس کی بات کرنا ایسا ہے کہ آپ لکیر کو پیٹ رہے ہو. اب حالات وہ نہیں ہے سرداروں والے، مگر بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں نے بتایا، اسلام کے حوالے سے، انگریز کے نظام کے حوالے سے. اب اس کو اپنے حوالے سے اگر دیکھیں تو انگریز نے بھی بلوچستان میں سردار نظام کو ایک ایفیکٹ دیا. جب سینڈی مین نے اس کو کوڈیفائی کیا، اس سے پہلے تو سرداری نظام ظاہر ہے کہ ایک سماجی اکائی تھی کہ لوگ اپنے فیصلے کرنے کے لیے، اس نے اس کو باقاعدہ انتظامی اور سیاسی اکائی، سیاسی نظام، سرداری نظام کو بنایا. تو وہ گزارش ہے کہ اس کے نتیجے میں اس نے اچیومنٹ کی ہے نا. اس کی اچیومنٹ یہی تھی کبھی کوئی شورش وہاں سے نہیں ہوتا تھا. جو بھی وہاں سے لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہوتا تھا، وہ ایک بندہ اگر کہیں جرم کرتا تھا اس کا رسپانسبل اس علاقے کے سردار کو سمجھا جاتا تھا. تو آج جو سردار کے مقابلے میں ہم نے اس سسٹم میں ایم پی ایم این اے اور سینیٹر کو کھڑا کر دیا. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں جس علاقے میں کوئی جرم ہوتا ہے، جس طرح انگریز اس سردار کو پکڑتا تھا، آج اس ایم پی کو پکڑنا چاہیے، اس ایم این اے کو پکڑنا چاہیے. ریاست کے وسائل تو وہ لوٹ رہا ہے، اور جو ہے ظلم مظالم جو ہے وہ عوام پر آ رہے ہیں، اور آپ رسپانسبل سمجھتے ہو ایس ایچ او کو.
SHO کے پاس کیا ہے, گاڑی بھی نہیں ہوتی آج کے حالات میں بھی, اس کے پاس کہیں جانے کے لیے گاڑی تک نہیں ہے, موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو کیا لا اینڈ آرڈر دیں گے؟ صرف آرمی کے پاس ہو سکتا ہے. اب عوام کو آرمی کے سامنے لائیں گے, پھر آپ کے پاس کوئی اور لیئر نہیں رہتا ہے جو امن و امان کو قائم کر سکے. تو اس لیے ہم نے سسٹم کو خود ملیامیٹ کر دیا. نہ یہ سرداری نظام ہے, نہ یہ انتظامی نظام ہے, لیکن وہ تو نہ یہ سنڈے من والا سرداری ہے, نہ پاکستان کا کوئی انتظامی اسٹرکچر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرداری نظام ہوتا تو حالات بہتر ہوتے بلوچستان؟ نہیں, میں اس حالات میں نہیں کہا. اس وقت کی انہوں نے اچھا ایک تجربہ کیا. اب ہمارے حالات کے مطابق جب یہاں آئین ہے, قانون ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور اب سرداروں کا وہ اثر بھی نہیں ہے جو پرانا تھا, سرداروں کا وہ انٹیگریٹی بھی نہیں. اب تو یہ لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں. میں کسی ایک سردار کی بات نہیں کرتا ہوں. جنرل پرسپشن ہے, اگر عام آدمی کو اختیار دیا جائے کسی قانون قاعدے کے بغیر, لامالا وہ زیادتی کرے گا. اب تو کوئی اس نظام کے لیے نہیں. اب میں کہتا نہیں اس کو نظام کو ڈسکس نہ کیا جائے. کیوں؟ یہ لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے. گورنمنٹ کا اب اس ریٹ قائم کر دینا چاہیے. اس ریٹ کو انصاف کے بل بوتے پر قائم ہونا چاہیے. یہ جو بلوچستان کے ٹرائبل ریجنز ہیں, ان کے اوپر بہت سارے پاکستان کے قوانین کا اطلاق ابھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ کون سی فارم ہے ٹرائبلزم کی اور سرداری نظام کی؟ وہ تو سر گزارش ہے, میں نے عرض کیا تھا آپ کو پہلے, تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ بھی کرتے ہیں. اس میں ایک آئین کا آرٹیکل 246 ہے اور آرٹیکل 247 ہے. اس کے اندر بلوچستان میں خاص طور پر 5 علاقے ہیں جو قبائلی علاقے کہلاتے ہیں. مری بگٹی کے 2 علاقے, اور جو ہے چاغی کا پورا ضلع, اور آپ کا یوب کا ضلع, اور لورلائی کا کچھ حصہ. یہ 5 علاقے ہیں جن کو ٹرائبل پروٹیکشن ہے, اور اس میں وہ تمام قوانین پاکستان کے نافذ العمل نہیں ہوتے ہیں جب تک پریزیڈنٹ اس کو الگ سے ایکسٹینڈ نہ کر دے. اس کے اثرات ہوئے, اچھے بھی ہوئے, برے بھی ہیں, مگر اس کا یہ تھا کہ جب وہاں پر کچھ قوانین کے اندر لینئرسی دی جاتی ہے تو لوگ اس سے ملک کے لیے اپنے خدمات کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ ہر جگہ پر آپ اس کو ایک پولیس اور سپاہی کے ذریعے گورن کریں گے تو لوگوں کے وہ سینٹیمنٹس پر نہیں رہتے. اگر آپ لوگوں کو اٹانومی دیتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے خدمات میں انجام دیتے ہیں. ایک کرائے کے سپاہی سے ایک علاقے کا معتبر زیادہ آپ کے لیے ویلیویبل ہو سکتا ہے. آپ ایک کرائے کے سپاہی پر تکیہ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آپ ایک عام آدمی کے معتبر تکیہ کریں جو اپنے علاقے کو سمجھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے کہ چیچا وطنی کا کوئی سپاہی جا کے ڈیرہ بگٹی میں بیٹھے. اس سے وڈیرا پیروزانی جو ہے زیادہ معتبر ہے وہاں اس علاقے میں. آپ اس پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ٹرسٹ کریں, اور اس کے بعد سسٹم, میں نہیں کہتا اس کو قانونی لیگل اختیار دیا جائے. ایک پیار کا, ایک محبت کا, ایک دست شفقت بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم آپس میں بھائی بندی کوہیژن کی بات کریں اور باہمی اتفاق رائے کی بات کریں تو اس کے اندر عام آدمی کے رول کے بغیر آپ 5,000 سپاہیوں کے ساتھ, ٹوٹل آپ کے بلوچستان حساب 5,000 ہے, 5,000 سپاہی یا 2,000 آپ کے پاس ہے لیویز والے ہیں, 7,000 بندوں سے آپ کیا ساری 1.5 کروڑ عوام کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جب تک عوام کو آپ جو ہے اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے, اس علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے. تو لوگ, لیکن ریاست نے تو سرداروں کو ساتھ ملایا ہوا ہے نا, تو یہی غلط ہے. یہ تو غلط ہے, یہ تو غلط ہے. میں کہتا ہوں اس ریاست کو میں کھول کے کہتا ہوں, جب آپ ایک ریاست میں سردار کی خاطر دھاندلی کرتے ہو, ایک میرے اور رانا صاحب کی خاطر دھاندلی کر کے نہیں چاہتا پڑھے لکھے لوگ جائیں اور عوام کے اندر گھل مل جائیں. ابھی جتنا ادھر موومنٹ ہوا ہے آپ بلوچستان میں دیکھتے ہیں, یہ والا سوال اس کے اندر ایک بندے کو دکھاؤ کوئی وزیر جا کے عوام کے سامنے کھڑا ہوا ہو. مالک صاحب بھی کہتے ہیں, وہ مولوی ہدایت اللہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں جتواتے, ان کو جتواتے. صحیح بات ہے, ڈاکٹر مالک کو جتوانے کی ضرورت بھی نہیں. صحیح بات ہے, میں تو یہ بھی نہیں کہتا ہوں مجھے جتوائے, صرف میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دیں. آپ یہ کہتے ہیں ایک خالی کھوٹے سکوں کو جو ہے آگے نہ لائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, پر ذمہ دار بھی عوام خود ہوں گے. آپ کے دوست ہیں وزیر اعلیٰ, تو ایک طرف سرداری نظام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پورے عسکری ادارے بھی کرتے ہیں, یہ انہی کے ظاہر ہے کہ بہت قریب ہے ان اداروں کے, اور یہ خود ہی پھر ایک نیا ضلع بناتے ہیں والد صاحب کے نام پہ, اس کا نام رکھتے ہیں, پھر پگڑی بھی پہنتے ہیں. یہ تو سارے وہی کام سرداروں والے کر رہے ہیں اور ہیں اینٹی سردار. دیکھیں, میں سیاسی بات نہیں کروں گا, انتظامی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس ضلع کا بنا ہو سکتا ہے آپ کہیں گے پیسے کے لحاظ سے بوجھ ہے, مگر وائبل ہے. وائبل اس لیے کہ یہ ڈیرہ بگٹی سے بہت دور ہے. ٹھیک,
یہ قدرتی طور پر یہ پہلے چونکہ قبیلے کا ہے تو قبیلے کے حوالے سے ڈیرہ بگٹی میں شامل تھا، مگر اس کا ضلع بننا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ برا نہیں ہے انتظامی لحاظ سے، کیونکہ حقیقت پسندی سے کام لیا جائے. میں کوئی سرفراز کے خلاف نہیں ہوں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. جو پہاڑ والے ہیں سرداری نظام کو ریاست کا ہی ایک انسٹیٹیوشن اب سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو جد و جہد ریاست کے خلاف ہے اور وہ سیم اسی لیول کے سرداری نظام کے خلاف ہے. اسی طرح کا کچھ آرگومنٹ ہے ان کا. دیکھیں جو پہاڑ کی صحیح نمائندگی اگر کر سکتا تھا یا اس کا وائس تھا، میں نہیں کہتا ہوں مزاحمت کاری کا، ایک اپنے ویژن کا ہے. ہم تو اس کو اس طرح لیتے ہیں ایز اے بلوچ کہ بلوچ کی شناخت کی بقا کے لیے، وسائل کے دستیابی، ان کے تحفظ کے لیے اگر کوئی سائل وسائل کے لیے صحیح بات کرتا تھا، میرے نزدیک وہ 3 سرداروں میں نواب احسانی بھی شامل ہے اس وقت جو شہید اور فوت ہو گئے. نواب بگٹی تھے، نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ مینگل. تو جو نواب خیر بخش مری کا انٹلیکچوئل ویژن یہی تھا کہ سردار کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی باتیں، یہ جو کچھ بھی جد و جہد ہے عوام کا ہے. آپ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کون سا سردار ہے جو پہاڑ پر ہے اور وہ سرداری نظام کو پروموٹ کر رہا ہے. وہ سرداری نظام کو پروموٹ نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شناخت کو خطرہ ہے، مجھے ایز اے بلوچ سروائیو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہ ان کا ویژن ہے، ورژن ہے. میں کوئی ان کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، مگر ایشوز کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں ایشو سردار کا نہیں ہے. نہ پہاڑ میں کوئی ایسا سردار ہے جو یہ بات کر رہا ہے، نہ سرداروں کا پہاڑ سے پہلے کوئی کلیم تھا. سردار عطا اللہ کا بھی یہ کلیم نہیں تھا یہ میرے مینگلوں کی جنگ ہے، نہ نواب مری کا یہ تھا کہ میرے مریوں کا جنگ ہے. وہ تو کہتے تھے ہم بلوچ کا شناخت رائٹ اور رانگ، میں ضروری کہ اس کی حمایت کروں یا مخالفت کروں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم کے اندر جو ہے پیچھے یا دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہمارے وسائل کو اب ان کے اپنے زبان میں جو کچھ بھی ہے وسائل ہمارے اس کے اوپر ہمیں اٹارمی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تھیں جس پر بات ہوتی تھی. سرداری نظام از نتھنگ. کرنانی صاحب کی بات میں کتنا وزن ہے کتنا نہیں، لیکن یہ بات تو بہت واضح ہے کہ ریاست پاکستان نے جو بلوچستان کے سرداروں سے متعلق پالیسی ہے وہ انہیرٹ کی ہے کلونیل ایرا سے، اور ابھی تک انہوں نے اسی طرز کے اوپر بلوچستان کے معاملات چلانے کی کوشش کی ہے، جیسے جو ہے وہ گورا انڈائریکٹ رول کے ذریعے، اور بلکہ اپنے درمیان میں ایک واسطے کے ذریعے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلال تو ایک بڑا منفی لفظ ہے، لیکن یہ وچولے کے ذریعے نظام کو چلایا جائے. اس میں بہت کم تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس میں جو ریاست کا سب سے بڑا انٹرسٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی انڈائریکٹ رول بھی رہتا ہے اور کاسٹ افیکٹونیس بھی رہتی ہے، اور اس کے اندر پورے ریاست کے انسٹیٹیوشن بلڈ آپ کو نہیں کرنا پڑتے. آپ کو اسکول، کالجز، عدالتیں، تھانے نہیں بنانا پڑتے. اگرچہ ابھی بی ایریا کو ختم کر دیا گیا ہے، پولیس وہاں پہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے، عدالتیں بھی آئیں گی، اور یہ پورا پروسیس بڑا لمبا چلے گا، لیکن ریاست کی پالیسی ابھی تک یہی رہی تھی. پھر یہ کہ جو سردار سب سے بڑی خدمت ریاست کی کرتا ہے وہ لوکل انٹیلیجنس بھی فراہم کرتا ہے، اور یہی گورے کا تھا. اور جب سنڈیمن نے بنایا تھا پنشمنٹ کا سسٹم، ٹیلی گراف کی لائن بچھائی تھی اور ان کو پروٹیکشن کے لیے، تو سرداروں کو وہی کہا تھا کہ بھئی آپ کی اس کی حفاظت ٹیلی گرام کی لائن کی آپ کے ذمہ ہے، اور اگر کوئی بھی اس کو نقصان پہنچائے گا تو پھر کلیکٹیو پنشمنٹ ہوگی، پھر آپ کو سزا دی جائے گی. تو وہی تصور جو ہے وہ پاکستان کے ہاں یہ چلتا رہا، اور اس کے بدلے میں سرداروں کو نوازا جاتا رہا. پھر یہ کہ سردار جو ہیں اپنی ملیشیاز بھی بناتے تھے، اور ان کو جہاں پہ کوئی خطرہ ریاست کو محسوس ہوتا ہے، انسرجنسی ہو یا کوئی سورش ہو، تو اس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. اور اس کے بدلے میں ریاست جو ہے وہ سردار کو ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل رائٹ دیتی ہے، مینیپولیشن کا پولیٹیکل جو ہے بارگیننگ ہوتی ہے، اور ان کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے. اور بلوچستان کا کور ایشو اس وقت یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارا کمپلیکس ہو گیا ہوا ہے پولیٹیکل کیوس بلوچستان کے اندر. سرداری نظام اگرچہ بھٹو نے اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ ابھی بھی بیساکھیوں کے اوپر کھڑا ہے، اور یہ ریاست کی ان بیساکھیوں پہ کھڑا ہے
جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ریاست کو کیوں ایک یہ نظام چاہیے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے شاہ محمد مریض صاحب کے ساتھ نیریٹیوز جو ہمارا ایک علیحدہ سے چینل ہے اس میں ایک طویل پوڈ کاسٹ کی سرداری نظام کے اوپر. اور ڈاکٹر شاہ محمد مریض سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ نظام جو ہے کیا، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اور ان کا یہ جو کلیم کہ یہ نظام گل سڑ چکا ہے اور بلوچستان میں ایک نئی مڈل کلاس ابھر چکی ہے جس کی نمائندگی یہ نظام نہیں کرتا، اور ایون کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سرداری نظام کا حصہ ہے، اور وہ بھی اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، اور ایک نئی قوت ابھری ہے. تو ان کا وہ آرگومنٹ کے وہ حصے سنیے، پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ جو پنجاب کے اندر آرگومنٹ ہے کہ سرداری نظام جو ہے وہی سب سے ایک بڑی پہچان ہے بلوچستان کی، وہ نیریٹو جو ہے ہمیں ڈیزولو کرنے میں، ڈیکنسٹرکٹ کرنے میں مدد ملے گی. تو سنیے ڈاکٹر شاہ محمد مری کیا کہتے ہیں. یہ آرگنائزڈ انداز میں مگسی صاحب نے ہیں. 1920 1918 18 19 20 21 22 25 ادھر تک، پھر وہ زلزلے میں شہید ہو گئے. مگر یہ ہے کہ انہوں نے ایک آرگنائزڈ انداز میں سردار کے خلاف شاعری کی، سردار کے خلاف قراردادیں پاس کی، سردار کے مظالم کو بیان کیا، اور ایک خوبصورت لوگوں کا گلدستہ بنا کر کے تحریک بنا لی. ادروائز تو ہماری جو نون پوئٹری ہے، نون ہمارا ادب ہے، وہ شروع ہی چاکر اعظم کے زمانے سے ہوتا ہے. اور یہ چاکر جو تھے ان کے ٹرائبز کا نام تھا رند ٹرائب. تو رندی عہد کی شاعری ہم اس کو بولتے ہیں، رندی عہد کی شاعری. یہ رندی عہد کی شاعری میں چاکر کا ایک بھانجا ہوتا تھا، بڑا زبردست بہادر، بہت خوشحال خان کی طرح بہت عشق کرنے والا آدمی، فریکوینٹ عشق کرنے والا آدمی، ایٹ اے ٹائم مور دین 2-3 فرینڈز رکھنے والا آدمی، مگر بہت موبائل، بہت موٹائل، بہت زبردست قسم کا آدمی تھا. تو پہلا تو بھانجا تھا چاکر کا. تو یہ جب چاکر سے ناراض ہو گیا، پہلی شاعری تو سردار کے خلاف اس کے بھانجے نے. اچھا ٹھیک. بہت شاعری اس کی اتنی خوبصورت تھی کہ بلا مار سردار موی راضی، بلا سی بورا مار مبشکائی، بلا سی دین گوخا مار مدا دینی کہ سندھ نئے ہندوستان منی ملک. یہ اس کی شاعری. لیٹ دا سردار بی اینگری ود می، کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ، اپنا گھوڑا مجھے نہیں دے گا نا سواری کے لیے، نہ دے جہنم میں جا، اپنی گائے مجھے نہیں دے گا نا دودھ کے لیے، نہ دے خیر ہے. تو اور اگر کچھ نہیں ہوا تو اگر سندھ میرا ملک نہیں بن سکا تو میں ہندوستان چلا جاؤں گا اس آدمی. تو وہ سرداری کے خلاف تو پہلا جو شاعری تھی وہ تو اس کے بھانجے نے کی. بھانجے کا مطلب یہ ہے کہ اینی باڈی جو خود ایک طاقت رکھتا ہو، خود ایک کیا ہو، تو وہ ایک الٹرنیٹ بن کر کے سامنے آتا ہے. تو سرداری کے بارے میں جو آپ کی بات تھی، اچھا یہ ایک دلچسپ ہے کہ ہمارے خاص کر بلوچوں میں کہ سردار جو شروع میں آیا ہے وہ میری ضرورت کے مطابق آیا ہے، وہ نیچرل ہے، وہ بہت خوش قسمتی ہے کہ سردار بنا. ایک سماج پسماندہ پریمیٹیو سماج پڑا ہوا ہے، ایک آرگنائزیشن کی طرف گیا ہے. یہ بہت بڑی چھلانگ تھی ٹوورڈز پازیٹیو. ایک آرگنائز ہو گیا، ایک کوڈ ہو گیا، سردار کے اختیارات اور اس کے سوار کے اختیارات، اور اس کے نیچے جو پیٹی سردار تھے سب ٹرائبز کے. تو پہلی دفعہ ایک بکھرا ہوا جانوروں کا ریوڑ وہ پہلی دفعہ ایک آرگنائزیشن کا انداز ملا. بہت زبردست چیز ہے، جتنی آپ تعریف کرو اتنا اچھا ہے سرداری نظام. اب ہم نے اس کو سرداری نظام بنایا اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ فکرہ بہت اچھا لگتا ہے، سرداری نظام یہ اچھا لگتا ہے. ورنہ اس کا عام دوسرا نام تو ٹرائبل سسٹم ہے، سرقبیلوی نظام. اس کا ترجمہ ہندوستانی اردو والوں نے کیا ہے سرقبیلوی نظام. سرقبیلوی نظام ایک پورا ادروائز ایک سیٹ اپ ہے، صرف سردار کی وجہ سے نہیں ہے. تو لیکن اس کے بعد پھر چونکہ سردار کے پاس بہت طاقت آ گئی، کچھ اس نے والیاں بھی بہت ماری، کوئی پینلٹیاں بھی بہت ماری، زیادتیاں بھی بہت کی. تو اس وجہ سے چلتے چلتے جو سماج کا اپنا رفتار تھا ترقی کا، ارتقاء کا، ایک جگہ پر جا کر کے سردار رکاوٹ بنا. اس ارتقاء کو
روکنے لگا. تو ارتقا تو کسی چیز کو نہیں دیکھتا نا جی. وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ ولی اللہ، سردار ہمارے یہاں ولی اللہ ہوتا ہے، 7 ولیوں کا کرامت ہوتا ہے سردار کے پاس. یعنی اگر آپ اندازہ کرو کہ کس طرح اقتدار اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسٹوریاں، ضرب الامثال اور شاعریاں بناتا ہے کہ ایک سردار جو ہے وہ 7 ولیوں کے برابر اس کی کرامت ہوتی ہے. تو اب وہ جو اچھا چیز تھا، جو بہتر چیز تھی، وہ رفتہ 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 پھر جا کر کے گندا بن گیا اور اسٹیگنیشن آ گئی. دربار کا اسٹیگنیشن، احکامات کا اسٹیگنیشن، روایات کا چیزیں اسٹیگنیٹ ہو گئیں. لوگ آگے جانا چاہتے تھے، لوگ آگے بڑھنا چاہتے تھے، سماج ترقی کرنا چاہ رہا تھا اپنی وجہ سے. یہ نہیں کہ کوئی شعور اس کو آ گیا یا آپ نے بیٹھ کر کے اس کو جمہوریت سکھایا، نو. ادروائز جب ٹرین آ گیا، جب چیزیں آ گئیں تو سماج تو پھر آگے جاتا ہے نا. پھر بیٹھے گا سردار کا اجازت مانگے گا، صاحب مجھے ڈھاڈر جانا ہے، میں ٹرین کا ٹکٹ لوں یا نہ لوں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو وہاں سے پھر اس نے رکاوٹ جب بند کرنی شروع کر دی، تب اس نے جو دوسرا بڑا گڑبڑ کام کیا وہ اس نے ظلم شروع کر دیا، اپنے عوام پر ظلم، مارنا پیٹنا، جیل میں ڈالنا. ایک ہمارے یہاں شہتیر ہوا کرتا تھا. شہتیر آپ سمجھتے ہیں نا؟ شہتیر کو اس کی لمبائی میں سوراخ بنائے جاتے تھے. تو جس آدمی کو گرفتار کرنا تھا تو ایک پاؤں ادھر اس سوراخ میں، دوسرا 3 سوراخ چھوڑ کر چوتھے میں پاؤں ڈال کر کے زنجیریں ڈالتے تھے. اب وہ ایسے کھڑا ہے وائی کی طرح. تو یہ اتنا سخت قسم کے کہ ہمارے جیلیں، ہماری سزائیں ہوا کرتی تھیں. تو اس نے زیادتیاں بہت سخت شروع کر دیں. تو یوسف عزیز مگسی کی آپ بات کر رہے تھے، وہ اس کے خلاف اٹھا. وہ کیا اٹھا؟ اس سے پہلے یوسف عزیز مگسی سے پہلے عبدالعزیز کرد تھے ہمارے لیڈر جو تھے، اصل ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر، ہمارے آرگنائزر، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے فکری رہنما عبدالعزیز کرد تھا. مگر چونکہ چھوٹے سے قبیلے کا تھا، مستنگ میں رہتا تھا، باپ دادا چھوٹے لوگ تھے، یعنی کوئی بڑا متھ نہیں تھا، ٹرائبل پگڑی نہیں تھی اس کے پاس. لہٰذا وہ جیسے مسئلے ہوتے ہیں دنیا میں، تو جو بگٹیوں کا سردار تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا مہراب خان. اس مہراب خان نے ظاہر تمام سردار سوائے مری کے سردار کے، بہت سرداری چلانا تو ظاہر طاقت مانگتا ہے. مری کا سردار تھوڑا ولایت، تھوڑا کرامت، تھوڑا جی سائیں وغیرہ قبیلے کے ساتھ، ہارش قبیلہ ہے، تو اس کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ ہی بالکل جدا تھا کہ نہیں ڈیموکریٹک انداز میں، کوئی بردرہڈ کے انداز میں، ڈیو ریسپیکٹ کے انداز میں، کامن مین کے ساتھ وہ چلتا رہا. باقی جگہوں پہ ڈنڈا، اور ایسا ڈنڈا، اور بگٹی کا ڈنڈا تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کیا ڈنڈا ہوتا تھا. تو مہراب خان کا بیٹا عبد الرحمان، سردار زادہ عبد الرحمان بھی مگسی صاحب کے ساتھ ہو لیا. اور انہوں نے، وہ بہادر لوگ تھے، ہمارے طرح تو تھے نہیں، وہ بہادر تھے. اس نے جب باپ کے کیا دیکھے تو اس نے بھی ایک پمفلٹ نکالا، بکلیٹ. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، گنڈا گردی اور پولیس گردی اور شمس گردی تک تو ہو گیا. اس نے بیٹے نے باپ کے خلاف پمفلٹ نکالا. اس کا نام رکھا اس نے محراب گردی. میرا باپ کا نام ہے اور یہ محراب گردی. اس نے اس کے مظالم، اس کے رشوتیں، اس کی سختیاں، زد و کوب کرنا ریت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ کرنا، بیٹے نے باپ کے خلاف محراب گردی لکھا. تو آپ پھر کیا کریں؟ اب بلوچ فخر نہ کرے اپنی تاریخ پر تو کیا کرے بیچارہ؟ کسی جگہ ایسا نہیں ہوا نا جی. اب 47 والا جو ہے اس کو چھوڑو اپنے حالت پہ، عوام جانے، 47 والا جانے. لیکن یہ 47 کے خلاف اٹھتا ہے الیکشن میں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ ذرا غور کر لیں کہ جو 47 کے سردار کے خلاف جو الیکشن میں اٹھ رہا ہے وہ بھی تو پھر پیٹی سردار ہے. وہ ابھی ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سرکار کے ٹھیکوں سے پیسہ اس کے پاس ہے، کوئی جاسوسی کیا ہے، خواہ وہ نیشنل پارٹی سے ہو، بی این پی سے ہو، پیپل پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نواز سے ہو، یا دوسرا وہ جو کرکٹ والا. یہ سب کے سب جو سردار کے خلاف اٹھنے والے لوگ ہیں. یہ جو فورس ہے جس کو بولتے ہیں مڈل کلاس، جس کو بولتے ہیں اپر مڈل کلاس، ڈیموکریٹک ڈرام، نو، یہ سب سے زیادہ گندے ٹرائبل لوگ ہیں. ان کے خلاف اٹھنا چاہیے. سردار کو چھوڑو، یہ بیچارہ پرانا کوٹ ہو گیا، کسی کونے میں پڑا رہنے دو اس کو. یہ نئی بات سوچو، تضاد نیا کیا ابھر رہا ہے. مزدور، کسان، عام چرواہا، ہمارا عام جو
मादनी कानून में काम करने वाला मजदूर है, जो मिडिल क्लास हमारा पटवारी, टीचर, ये लोग हैं, इनका नुमाइंदगी किसको करना चाहिए और कौन खतरा है इसके लिए हमने अंदाजा लगाया। ये जो सेकंड आ गया, ये जो आदमी ने जमानत जब्त करा दी सरदार की, अगला ये खतरा है, इसके खिलाफ फिर लड़ना पड़ेगा। ये एक नया जिंदगी है, फिलहाल की जिंदगी खत्म हो गई, ये नया जिंदगी है, इसके खिलाफ आप जदोजहद करो। सो बता देना दोस्तों को कि हम 25-30 साल से सरदारी निजाम नहीं बोल रहे, आपकी मर्जी है ये सरदारां दे वास्ते लड़दे ने, सरदारां दे मफाद विच लड़दे ने, हम दफन कर चुके हैं, ये चैप्टर क्लोज हो गया भाइयों, आगे बढ़ो। आप मशरिक में रहते हो, सूरज के करीब हो, आपको क्या हो गया, आपको समझ में नहीं आता कि सरदारी खत्म हो गया, आप उसी सरदारी को, यानी आपको तजलील करने के लिए, इस अवाम को की तजलील करने के लिए और कुछ नहीं मिलता, ये मिलता है कि सरदार के लिए लड़ रहे हैं। आपने बात सुनी डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी, बलूचिस्तान के ज़ाहिर है कि इतना बड़ा नाम, मुहक्किक, अदीब, तारीख़दान और लिबरल सेकुलर, लिबरल तो अपने आप को नहीं कहते, लेकिन ये कि तरक्की पसंद दानिश्वर है। और उनकी ये जो आर्गूमेंट कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम नापैद हो, बिल्कुल गल सड़ चुका है, तो रियासत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त इसको जो उसने अपनी बैसाखियाँ फराहम की हैं वो खींच ली जाएँ, बजाय इसके कि बेशक सीएम हो या कोई भी हो, उसको आप एक इलाके को कंट्रोल करने के लिए, एक इलाके की सियासी हैसियत को कंट्रोल करने के लिए आप सरदारी निज़ाम को प्रोटेक्ट करें। रियासत की जो बका और फला उसी में है कि उसकी गवर्नेंस जो है वो साफ़ और शफाफ हो, और उसके सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम कर रहे हों। बलूचिस्तान में पुलिस का लाना, बी एरिया ख़त्म करना एक अच्छा इक़दाम है। वहाँ पे जो अदालतों का क़याम होगा वो एक बड़ी अहम ज़रूरत को पूरा करेगा, और सरदार की मुहताजी इंसाफ लेने के लिए आम बलोच की ख़त्म करेगा। ये तमाम प्रोसेसेस ज़रूरी हैं। तालीमी और सेहत के इदारे भी बड़े बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए रियासत को अपनी तरजीहात बदलना पड़ेगी, और उसको सरदार के बजाय एक आम बलोच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और उसका एतमाद जीतना पड़ेगा, और वो वैसे ही होगा जिसकी रेसिपी हमने बताई। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान के एक और अहम पहलू पे बात करेंगे, तो जुड़े रहिए सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिराना।